मैं एक जांबाज। थाईलैंड और बर्मा के घने जंगलों में एक खतरनाक मिशन पर। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियाँ बिला ताखीर मिलती रहें। और इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। ट्वानगुप के कस्बे में पहुंचकर जब मैंने देखा कि होटल नाम की यहाँ कोई जगह नहीं, तो मैंने अपने नंबर 2 को कहा कि कस्बे में किसी खुली जगह पर पड़ाव करते हैं। हम किसी माकूल जगह की तलाश में ही थे कि गाइड ने नंबर 2 के जरिए मुझे बताया कि यहाँ एक निस्बतन खुशहाल घराना है। अगर उनके पास चले तो मुमकिन है कि वो कोई इंतजाम कर दें। जमीन पर सोना खतरनाक है क्योंकि ये इलाका इंतहाई जहरीले बिच्छुओं और सांपों से भरा हुआ है। इलावा अजीम मुझे आइंदा सफर के रास्ते का अच्छी तरह से इल्म भी नहीं है और इस सिलसिले में हम उन लोगों से मशवरा भी कर सकेंगे। ये सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। एक गाइड ही था जो आइंदा सफर में हमारी रहनुमाई कर सकता था और अब उसने भी हथियार फेंक दिए थे। मैं खून के घूंट पी कर रह गया। मेरे पास बर्मा, आसाम और बांग्लादेश के नक्शे तो थे, लेकिन उनकी मदद से हम सिर्फ मुरव्वजा रास्तों से ही आगे बढ़ सकते थे। ये अनजाने रास्ते इन नक्शों में कहीं दिखाई न देते थे। चारों नाचार मैंने गाइड और नंबर 2 के साथ गाइड के बताए हुए घर पर जाने का फैसला किया। ये मुसलमान घराना था और साहिब खाना का इस्लामी नाम अब्दुल्ला था। जब गाइड ने उसे बताया कि मैं खुनसा और उमर का खास मेहमान हूँ, तो उसने हमारी बड़ी आवभगत की। मेरे और साथियों की रिहाइश के मुतालिक उसने कहा कि उसके एक अजीज का घर खाली है जिसमें हम 1 हफ्ते तक क़याम कर सकते हैं और जाते वक्त हस्ब तौफीक घर का किराया अदा कर दें। मुझे, गाइड और नंबर 2 को उसने अपने यहाँ रात के खाने की दावत दी। मैंने गनीमत जानते हुए दोनों पेशकशें कबूल कर लीं। साथियों को इस मकान के 2 कमरों में ठहरा कर तीसरा कमरा मैंने अपने लिए मखसूस कर लिया। गाइड की लाइल्मी ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। ये तो फिर भी उसकी मेहरबानी थी कि उसने ट्वानगुप पहुंचकर मुझे अपने मुताल्लिक बता दिया, वरना अगर आगे रास्ते में वो ये बात करता तो हम भटकते ही रह जाते। रात को मैं गाइड और नंबर 2 के हमराह अब्दुल्ला के घर गया। उसने हमें अपने छोटे से ड्राइंग रूम में फर्शी नशिस्तों पर बिठाया। दौरान गुफ्तगू मैंने उससे आइंदा सफ़र के लिए गाइड न होने की परेशानी बयान की, तो उसने कहा कि मैं ऐसे गाइड का इंतज़ाम कर सकता हूँ जो आसाम तक आपकी रहनुमाई करे, लेकिन मुझे पहले अपने पीर साहब से इजाज़त लेनी होगी क्योंकि गाइड मेरा लड़का है और पीर साहब अपने इल्म के ज़रिए मुझे बता देंगे कि मेरा लड़का बखैर वाफियत वापस आ जाएगा कि नहीं। मैं इस किस्म की फजूलियात पर यकीन नहीं करता था, लिहाजा मैंने अब्दुल्ला से पीर साहब की इजाज़त के मसले पर बहस शुरू कर दी। अब्दुल्ला मेरी यकतरफा बहस खामोशी से सुनता रहा और मुस्कुराता रहा। जब मैं खामोश हुआ तो वो बोला कि आपसे मैंने अपने पीर साहब का जिक्र किया है जो कलाम इलाही से फाल निकालते हैं, वरना यहाँ तो काला जादू भी होता है और ये जादूगर वो सब कुछ बता देते हैं और बाज़ औक़ात दिखा भी देते हैं, वो सब कुछ जो आपके माजी और हाल में हुआ और आइंदा क्या पेश आने वाला है। मैं उसकी ये बात सुनकर अपनी हंसी पर काबू न रख सका और थोड़ी सी मजीद बहस के बाद ये फैसला किया कि चांद की आखिरी रात यानी अमावस की रात तक अगर मैं यहाँ ठहरूं तो वो मुझे जादूगर के पास ले जाएगा। चांद की आखिरी तारीख 3 रोज बाद थी। अब्दुल्ला ने अपने पीर से भी इजाज़त लेनी थी और उसमें भी 1 आध दिन सर्फ होना था। उधर मुझे भी इश्तियाक पैदा हो गया कि जादूगर का जादू देखूं। चुनाचे मैंने हामी भरते हुए कहा कि मैं जादू टोने पर जर्रा भर भी यकीन नहीं रखता, लेकिन आप जिस कदर एतमाद से जादूगर के करतब की बात कर रहे हैं तो मैं अमावस की रात यहाँ ठहरने को तैयार हूँ। मेरे माजी, हाल और मुस्तकबिल के मंसूबों के मुतालिक जो यहाँ कोई भी नहीं जानता, अगर आपका जादूगर मुझे अपने जादू से कायल कर ले तो मैं बतौर इनाम $2000 उसे दूंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि आपको शर्मिंदगी और मुझे अपना वक्त ज़ाया होने के सिवा कुछ न मिलेगा। अब्दुल्ला बोला, वो एक औरत है जो अमावस की रात आग का अलाव रोशन करती है जिसके करीब ही पानी से भरा 1 गैलन रखा जाता है। वो मंत्र पढ़कर पहले आग में और फिर पूछने वाले पर माश के दाने फेंकती है और जो कुछ पूछा जाता है उसका जवाब और मंजर गैलन के पानी पर आग के शोलों के अक्स में तस्वीरों की सूरत में दिखाई देते हैं। $2000 के इवज़ तो वो आधे घंटे तक आपके सवालों के जवाब और अक्स में आपके माजी, हाल और मुस्तकबिल को दिखा देगी। मैंने अब्दुल्ला की बातों को महज उसकी तवहम परस्ती समझा और खाने के बाद उससे इजाज़त लेकर हम वापस लौट आए। मैंने उस जादूगरनी से पूछने के लिए 6-7 सवाल तैयार किए जिनका ताल्लुक मेरे माजी, हाल और मुस्तकबिल से था, और ये ऐसी बातें थी जिन्हें कम से कम बर्मा में कोई नहीं जानता था।
3 ایسے سوال تھے جنہیں صرف میں ہی جانتا تھا۔ میں نے یہ سارے سوال آسان انگریزی میں لکھے تاکہ عبداللہ انہیں برمی زبان میں اس جادوگرنی کو بتا سکے۔ سوالوں والا کاغذ میں نے اپنے بٹوے میں رکھ لیا اور جادو اور غیر مرئی طاقتوں کے متعلق سوچتا ہوا سو گیا۔ میں نے نمبر 2 کو کہہ دیا تھا کہ باقی ساتھیوں کو بتا دے کہ ہم یہاں مزید 4 روز ٹھہریں گے۔ اگلی رات ہم پھر عبداللہ کے گھر گئے۔ کھانے کے بعد گفتگو کا موضوع پھر جادو نگری کی طرف چلا گیا۔ میں نے جادو کے متعلق جب پھر اپنا نظریہ دہرایا تو عبداللہ بولا کہ اماوس کی رات آپ خود اس کی سچائی کے معترف ہو جائیں گے۔ قرآن حکیم میں بھی جادو کے برحق اور جادو کرنے والے کو کافر کہا گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک عورت نے جادو کیا تھا جس کے باعث حضور بیمار ہو گئے تھے۔ اس کے بعد آیت الکرسی کا نزول ہوا اور حضور پاک اس آیت کی مسلسل تلاوت کے باعث شفا یاب ہوئے۔ تمام الہامی اور دوسرے مذاہب میں ہندو مت تو جادو کی داستانوں سے بھرا ہوا ہے۔ قطع نظر اس کے کہ جادو کرنا چاہیے یا نہیں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ برما میں جادو کرنے والے سینکڑوں ہیں، لیکن ماں سوا چند کے سب جھوٹے ہیں۔ بنگال کا جادو مشہور ہے، لیکن وہاں کا جادو عورت کے حسن اور خصوصاً لمبے بالوں اور مسحور کر دینے والی آنکھوں کی تعریف میں کہا جاتا ہے۔ اصل اور صحیح جادو جہاں تک مجھے علم ہے صرف برما میں ہے۔ جادو کرنے والے کسی بھی مذہب کے ماننے والے نہیں ہوتے۔ میں نے جس جادوگرنی کا کہا ہے اسے یہ علم اپنے باپ دادا سے ملا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت کے علاقے میں اس عورت کے جادو میں اگر سچائی نہ ہوتی تو اسے کب کا ختم کر دیا گیا ہوتا۔ میں ضعیف الاعتقاد نہیں، لیکن آنکھوں دیکھی چیزوں کو جھٹلا بھی نہیں سکتا۔ اماوس کی رات آنے دیجئے، آپ خود اس کے قائل ہو جائیں گے۔ میں عبداللہ کی باتوں سے تذبذب کا شکار انہی خیالوں میں مزید 2 روز کھویا رہا، حتیٰ کہ اماوس کی رات والا دن آ گیا۔ سر شام ہی میں اپنے سارے ہمراہیوں سمیت عبداللہ کے گھر جا پہنچا۔ وہ پہلے سے ہی تیار تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے پیر صاحب نے اس کے لڑکے کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دی ہے۔ عبداللہ نے بتایا کہ قصبے کے باہر اس جادوگرنی کی کٹیا ہے اور ہمیں رات 11 بجے وہاں پہنچنا ہے۔ میرے سارے ہمراہی جادو کا تماشا دیکھنے کو بےتاب تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ قصبے سے کھانا کھا کر رات 10 بجے یہاں پہنچ جائیں۔ میں نے عبداللہ کے ساتھ کھانا کھایا اور رات 10:30 بجے ہمارا قافلہ جادوگرنی کے ٹھکانے کی طرف روانہ ہوا۔ قصبے سے تقریباً 6 میل دور درختوں کا ایک جھنڈ تھا۔ دور دور تک کوئی آبادی نہ تھی۔ کٹیا کے قریب آگ کا الاؤ روشن تھا جس کے سوا ہر سو گھپ اندھیرا تھا۔ چاند تو تھا ہی نہیں، ستاروں کو بھی ہلکے بادلوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ ہوا بالکل بند تھی۔ ایسا سناٹا تھا کہ دل خواہ گھبرانے لگے۔ ہم نے الاؤ سے کچھ فاصلے پر اپنی جیپیں کھڑی کر دیں۔ الاؤ کے گرد 10-15 آدمی بالکل خاموش کھڑے تھے۔ سامنے ہی ایک کٹیا تھی جس کے باہر سیاہ چادر میں لپٹی ایک 25-30 سالہ عورت بیٹھی تھی۔ اس عورت کے بال خشک اور کھلے ہوئے تھے اور گلے میں اس نے بہت ساری مالائیں پہن رکھی تھیں۔ یہ عورت کسی نافہم زبان میں منتر پڑھ رہی تھی۔ عبداللہ نے مجھے بتایا کہ یہ عورت جادوگرنی کی بیٹی اور چیلی ہے۔ ماں کی زندگی میں یہ جادوگرنی اس کی شاگرد تھی اور ماں کے مرنے کے بعد اب یہ جادوگرنی ہے اور اس کی بیٹی اس کی شاگرد ہے۔ ان کے پاس کوئی مرد نہیں۔ لوگوں کے کہنے کے مطابق ہر جادوگرنی کے صرف ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا باپ بالکل اجنبی ہوتا ہے اور چند ماہ کے اندر ہی مر جاتا ہے۔ جادوگرنی ابھی تک کٹیا میں ہی تھی۔ میں نے غور سے سنا تو کٹیا کے اندر سے بھی منتروں کی جاپ کی آواز آ رہی تھی۔ عبداللہ نے اس عورت کے قریب جا کر کچھ کہا۔ اس نے سر ہلا کر اچھا کہا اور منتروں کا جاپ جاری رکھا۔ میں نے سوالوں کا پرچہ عبداللہ کو دیا۔ عبداللہ نے سوال پڑھے اور پرچہ اپنی جیب میں رکھ لیا۔ آگ کے گرد کھڑے لوگ خشک ٹہنیاں اور لکڑیاں اپنے ساتھ لائے تھے جنہیں وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد آگ میں ڈالتے تاکہ الاؤ کی آگ کم نہ ہو۔ موسم خاصا خنک تھا۔ اس عجیب اور خوفناک ماحول میں سب کی نظریں کٹیا کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ 12:30 کے قریب وہ عورت کٹیا میں گئی اور ایک خاصا بڑا لگن یعنی ٹب لا کر الاؤ کے قریب رکھا۔ کٹیا کے اندر سے ہی وہ پانی سے بھری 2 بالٹیاں لائی اور ان کا پانی لگن میں ڈال کر اسے لبالب بھر دیا۔ لگن میں الاؤ کے قریب آگ کے رقصاں شعلے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ عبداللہ نے مجھ سے کہا کہ لگن کے قریب جا کر کھڑا ہو جاؤں تاکہ لگن میں ہونے والے طلسم کو بخوبی دیکھ سکوں۔ ادھر میں دل میں سوچ رہا تھا کہ جب جادوگرنی باہر آ کر اپنا کمال دکھانا شروع کرے گی تو میں اس کی ایک ایک حرکت کو بخوبی نوٹ کر کے اس کی چالاکی اور شوبدہ بازی کو بھانپ لوں گا اور سب کے سامنے اس کی جادوگری کا پول کھول دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد جادوگرنی کٹیا سے برآمد ہوئی۔ اس نے صرف ایک سیاہ چادر سے اپنے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا۔
اس نے بھی گلے میں منکوں کی 20 مالاؤں کے علاوہ رسی میں پروئی 3 چھوٹی انسانی کھوپڑیاں پہن رکھی تھیں۔ اس کا رنگ سیاہ تھا اور کانٹوں کی طرح سخت کھلے بال سر کے اطراف پھیلے ہوئے تھے جن پر کئی رنگ چھڑکے ہوئے تھے۔ سب سے نمایاں اور خوفناک اس کی آنکھیں تھیں۔ حلقوں سے باہر نکلی ہوئی اس کی بالکل سرخ آنکھوں میں اتنی چمک تھی کہ ان پر نظر جمانا مشکل تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ضعیف الاعتقاد لوگوں پر مکمل تاثر جمانے اور جادوئی رنگ کے لیے یہ ماحول پیدا کیا گیا ہے۔ میں اب اس انتظار میں تھا کہ کب وہ اپنا جادوئی کھیل شروع کرے اور میں اس کے سارے ڈھونگ کا پول کھول دوں۔ اس کی جاپ میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آگ میں مٹھی بھر کر کوئی چیز پھینکتی جس سے آگ اور زیادہ بھڑک اٹھتی۔ جاپ کے دوران اس نے 2-3 بار میری طرف نظر بھر کر دیکھا اور دھیمے سے مسکرائی۔ اس کی سرخ آنکھوں میں اتنی چمک اور ہیبت تھی کہ ان کی تاب نہ لاتے ہوئے میں نے اپنی آنکھیں فوراً نیچی کر لیں۔ اس نے جاپ ختم کیا تو ارد گرد کھڑے لوگوں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے برمی زبان میں سوال کیے جن کے اس نے مختصر جواب دیے۔ جواب ملتے ہی وہ لوگ وہاں سے جانا شروع ہو گئے۔ اب عبداللہ آگے بڑھا۔ میرے لکھے ہوئے سوالوں کا برمی زبان میں ترجمہ کر کے وہ اسے سنانے ہی لگا تھا کہ جادوگرنی نے ہاتھ بڑھا کر عبداللہ سے پرچہ لے لیا اور اسے آگ میں ڈال دیا۔ میں لگن کے بالکل قریب کھڑا تھا اور جادوگرنی مجھ سے 4-5 فٹ دور بیٹھی تھی۔ اچانک ہی وہ نہایت صاف اور سلیس اردو میں مجھ سے مخاطب ہوئی۔ وہ بولی، مسٹر سلیم عرف رابرٹ مائیکل، اپنے سوالوں کا جواب کس زبان میں سننا چاہو گے؟ انگلش، اردو، بنگلہ یا کسی اور زبان میں؟ میں تمہارے تمام سوالوں کا نہ صرف جواب دوں گی بلکہ تمہارا ماضی، حال اور مستقبل بھی تمہیں پانی میں دکھاؤں گی۔ اس جادوگرنی کو اتنی روانی سے اردو بولتے سن کر میرے تو چھکے چھوٹ گئے۔ بڑی مشکل سے میں اپنی طاقت مجتمع کر کے صرف یہ کہہ سکا کہ اردو میں۔ جادوگرنی نے ماش کے چند دانے مجھ پر اور کچھ آگ میں پھینکتے ہوئے کہا کہ تم پاکستان سے راجا کی بیوی اور اس کے لڑکے اور جواہرات لینے کے لیے رانگا ماٹی جا رہے ہو۔ تم اپنی مہم میں کامیاب ہوگے لیکن تمہارے بہت سارے ساتھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تم انتہائی خودسر آدمی ہو اور اپنی بات منوانے پر ہمیشہ مصر رہتے ہو۔ بچپن سے ہی اپنے والدین سے باغی ہو گئے تھے۔ تمہاری مرضی کے خلاف تمہاری شادی ایک ایسی عورت سے ہوئی جو تمہارے تصورات اور خیالات کے بالکل برعکس ہے۔ اس وجہ سے تم اپنے گھر سے بھاگے رہتے ہو اور خطرناک کاموں میں جان بوجھ کر حصہ لیتے ہو۔ دلی میں موت تم کو چھو کر گزر گئی لیکن تم باز نہ آئے اور اب پھر اس خطرناک مہم پر چل پڑے ہو۔ وہ ذرا خاموش ہوئی تو میں نے کہا کہ تمہاری اردو دانی پر میں حیران ہوں۔ میرا اصلی نام اور اختیار کیا ہوا نام کئی لوگ جانتے ہیں۔ بیوی سے ناچاکی کے باعث اکثر مرد گھر سے فرار ہو جاتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ مہم میں اگر مجھے کامیابی ہوئی تو تم سچی کہلاؤ گی اور اگر ناکامی ہوئی تو میری لاش تم سے باز پرس کرنے نہیں آئے گی۔ رانگا ماٹی تک جانے کا میرے ساتھیوں کے علاوہ عبداللہ کو بھی علم ہے۔ ابھی تک تم نے کوئی ایسی بات نہیں بتائی جس سے مجھے یقین آ جائے کہ تم واقعی جادو جانتی ہو اور اس کے ذریعے ماضی، حال اور مستقبل کی باتیں بتا سکتی ہو۔ میرے خیال میں یا تو تمہارے ایجنٹ سوال کرنے کی باتیں اشاروں یا خفیہ کوڈ میں بتا دیتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ تم ذہن پڑھ سکتی ہو۔ جادوگرنی خاموشی سے میری باتیں سنتی رہی۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا لیکن میری باتوں سے اس کی آنکھوں کی سرخی مزید بڑھ گئی۔ ماش کے دانے آگ میں ڈالتے ہوئے وہ بولی، بہت سے لوگ اس وقت تک جادو کے قائل نہیں ہوتے جب تک خود ان پر جادو نہ کیا جائے۔ اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالو اور جو کچھ بھی ہاتھ میں آئے بلا خوف اسے باہر نکالو، تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچے گا۔ میں نے جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو کوئی لجلجی سی چیز میرے ہاتھ میں آئی۔ میں نے جلدی سے ہاتھ باہر نکالا تو یقین جانیے کوئی 9 انچ لمبا ایک موٹا تازہ بچھو تھا۔ میرے تو خوف کے مارے پسینے چھوٹ گئے۔ میں نے زور سے ہاتھ کو جھٹکا تو بچھو زمین پر جا پڑا اور رینگتا ہوا جادوگرنی کی کٹیا کی طرف چلا گیا۔ وہ اپنا ڈنک اونچا کیے ہوئے تھا۔ میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ اس قسم کے بچھو کے زہر کا کوئی علاج نہیں اور کوئی دوا کارگر نہیں ہوتی اور اس کا ڈسا ہوا تڑپ تڑپ کر چند منٹوں میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ وہ بچھو خواہ چند سیکنڈ کے لیے ہی میرے ہاتھ میں رہا مگر مجھے بڑی آسانی سے ڈنگ مار سکتا تھا۔ ابھی میرے حواس بحال بھی نہیں ہوئے تھے کہ جادوگرنی بولی، تمہارے مذہب میں بچھو کو عقرب کہتے ہیں اور تمہاری پیدائش بھی عقربی مہینے کے اس خاص لمحے میں ہوئی تھی جو عقرب کے آغاز کا وقت تھا۔ تمہیں بچھو کبھی نہیں کاٹے گا۔ مجھے فوراً یاد آ گیا کہ دلی میں ڈی ایم آئی کی قید کے دوران میری کوٹڑی میں 4 بچھو چھوڑے گئے تھے۔ 3 بچھو اس اینٹ پر بنے خول میں تھے جسے میں تکیے کے طور پر استعمال کرتا تھا اور ایک میری ٹانگ پر رینگ رہا تھا۔
لیکن مجھے کسی نے نہ کاٹا اور میں نے چاروں کو مار دیا۔ جادوگرنی بولی، تمہیں یقین دلانے کے لیے اب میں تمہارے ماضی، حال اور مستقبل کے مناظر تمہیں پانی میں دکھاؤں گی، پھر تمہیں یقین آ جائے گا کہ اپنے خدا کی مدد پر یقین کامل کرتے ہوئے تم جو خطرناک کاموں میں کود پڑے ہو تو خدا کے علاوہ کچھ اور طاقتیں بھی ہیں جو تمہاری حفاظت کرتی اور تمہیں مشکلات سے نکال لیتی ہیں۔ یہ کہہ کر جادوگرنی نے منتروں کا اونچی آواز میں جاپ شروع کر دیا۔ میں، عبداللہ اور میرے ساتھی بالکل خاموش، سراسیمہ اور بت بنے کھڑے تھے۔ ابھی تک جادوگرنی نے جو کچھ بتایا تھا وہ بالکل درست تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ میرا اصلی نام خنسا اور عمر کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ عبداللہ کو بھی میں نے صرف رانگا ماٹی تک جانے اور واپس لوٹنے کے سوا اپنے مشن کے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں واقعی خودسر ہوں اور ہر چھوٹا بڑا فیصلہ خود کرتا ہوں اور اس پر قائم رہتا ہوں، چاہے وہ غلط ہی ہو۔ خوشحال والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے باعث ان کے لاڈ پیار نے مجھے بگاڑا تو نہیں تھا، لیکن جب میرے والد نے اپنا یہ فیصلہ سنایا کہ مجھے CSS کا امتحان پاس کرنا ہوگا چاہے 3 سال لگ جائیں، تو میں گھر سے بھاگ کر چٹاگونگ اور پھر سری منگل کی چائے کے باغات میں ایک غیر ملکی کمپنی میں بطور آفیسر ملازم ہو گیا۔ گھر سے پہلی مرتبہ بھاگنے کے بعد میں اپنے والد مرحوم کی زندگی میں صرف 2 بار گھر آیا اور وہ بھی محض چند دنوں کے لیے۔ والد مرحوم کے انتقال کے 10 برس بعد میں شادی کرنے پر صرف اس وقت بامر مجبوری راضی ہوا جب میری والدہ نے اپنا دوپٹہ میرے قدموں میں ڈال کر یہ کہا کہ جیسے تمہارے والد تمہارا صحرا دیکھنے کی حسرت دل میں لیے اس دنیا سے چلے گئے، ویسے ہی میں بھی اپنی ساری حسرتوں اور آرزوؤں کو دل میں سمیٹے محض تمہاری بے جا ضد کی وجہ سے قبر میں نہ چلی جاؤں۔ میرے ہاں کہنے پر فوری طور پر میری شادی کر دی گئی۔ بیوی ایسی ملی جس کا شروع سے ہی مجھ سے نہ تو ذہنی رابطہ ہو سکا اور نہ ہی اس نے مجھے سمجھنے کی کوشش کی۔ جن باتوں سے میں الرجک تھا وہ اس کی نہ چھوٹنے والی عادتیں تھیں، اور جو میرے شوق تھے ان پر اس نے کبھی توجہ نہ دی۔ اپنے خاندان کی عظمت اور وقار کے باعث میں نے ازدواجی زندگی کے آغاز میں ہی اسے طلاق نہ دی اور گھریلو جھگڑوں کو برداشت نہ کرتے ہوئے خود اپنے گھر سے دور ہوتا گیا۔ نڈر میں شروع سے ہی تھا، اس لیے خطرناک اور جان جوخم کاموں میں بلا وجہ کود پڑتا۔ میں عقربی یعنی اسکارپین ہوں، اس کا علم چند ایک قریبی دوستوں کے سوا کسی کو نہ تھا۔ جوانی کے آغاز سے ایک نسوانی ہیولہ میرے دل و دماغ میں بسا ہوا تھا۔ اگرچہ خد و خال واضح نہ تھے، لیکن مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ اگر میری زندگی میں کوئی خوشیاں لا سکتی ہے اور میرے جذبات کے متلاطم سمندر کو پرسکون بنا سکتی ہے تو صرف وہی شخصیت ہے جس کے غیر واضح خد و خال میرے دل و دماغ میں ہمیشہ سے ہلچل پیدا کیے ہوئے ہیں۔ زندگی کا ایک بڑا حصہ اسے کھوجنے میں ضائع ہو گیا تھا، جس کے باعث میں خاصا چڑچڑا ہو گیا۔ جادوگرنی نے یکایک اپنا جاب بند کیا اور بولی، دیکھ پانی میں اپنا ماضی، حال اور مستقبل تاکہ تجھے میری طاقت پر یقین آ جائے۔ میں نے لگن کے پانی پر اپنی نظریں جما دیں۔ رقصاں شعلوں کے عکس سے ایک تصویر بنی۔ پہاڑیوں کے درمیان میں کھڑا تھا اور میرے چاروں طرف لاشیں پڑی تھیں۔ میں نے قیصر اور اپنے نمبر 2 کو پہچانا۔ قیصر کے ساتھ چند لڑکے بھی تھے اور ہم چاروں طرف سامنے اور درختوں پر فائر کر رہے تھے۔ کئی لوگ جو صرف لنگوٹ پہنے تھے اور جن کے چہروں اور جسم پر مختلف رنگوں سے لکیریں کھینچی ہوئی تھی، ہمارے فائر سے درختوں پر سے چیختے ہوئے نیچے گرے اور ڈھیر ہو گئے۔ جادوگرنی بولی، یہ سب رانگا ماٹی میں تیرے ساتھ پیش آئے گا اور یہاں سے تیرے ساتھ جانے والوں میں سے صرف تو اور تیرے چند ساتھی زندہ بچیں گے۔ تیرے ہمراہیوں میں سے چند راستے میں ہی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ میرے ہمراہ ایک درمیانی عمر کی عورت اور ایک 14-15 سالہ لڑکا تھا، اور قیصر اور اس کے ساتھی اور میرا نمبر 2 تیز تیز چلتے ہوئے ایک کشتی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جادوگرنی بولی، یہ تیری واپسی کا سفر ہے۔ ایک اور منظر ابھرا۔ میری ضعیف والدہ ہمارے گھر میں برآمدے کے ایک کونے میں سہمی ہوئی کھڑی تھی اور میری بدبخت بیوی انہیں جھاڑو سے مار رہی تھی۔ جادوگرنی نے کہا کہ گھبرا مت اور دیکھتا جا، اور منظر تبدیل ہوا۔ میری والدہ کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی تھی اور میں اپنی بیوی کو ایک کاغذ دے رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ طلاق نامہ تھا۔ میں نے حوصلہ کرتے ہوئے جادوگرنی سے کچھ پوچھنا چاہا تو وہ بولی، بول نہیں، چپ چاپ اپنی زندگی کے مختلف ادوار دیکھتا جا اور میری باتیں سن۔ ایک نیا منظر ابھرا۔ رقصاں شعلوں کے عکس سے ایک تصویر بنی جسے دیکھ کر میں اچھل پڑا۔ جادوگرنی کی آواز آئی کہ یہی ہے نا وہ جسے تو نہ جاننے کے باوجود اپنے دل و دماغ میں بسائے ہوئے ہے۔ تجھے یہ ضرور ملے گی کیونکہ تم دونوں کئی جنموں سے ایک دوسرے کی تلاش میں بھٹک رہے ہو۔
لیکن اس جنم میں تم دونوں ضرور ملو گے. یہ تمہاری دلہن بنے گی. تم دونوں دیوانگی کی حد تک ایک دوسرے کو چاہو گے اور تمہاری زندگیاں خوشیوں اور مسرتوں کا گہوارہ بن جائے گی. یہ نہایت واضح عکس ہو بہو اس ہیولے کا تھا جو شروع جوانی سے ہی میرے دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا. میں نے اس عکس کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا. اس رات سے قبل میں جادو کو محض شعبدہ بازی سمجھتا تھا، لیکن میرے ماضی، حال اور مستقبل کے مناظر دکھا دینا، اس آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی حقیقت کو میں کیسے جھٹلا سکتا تھا. میری زبان گنگ ہو چکی تھی اور مجھ پر سکتہ ستاری تھا. جادوگرنی پھر بولی، تو مجھے دینے کے لیے $2000 لایا ہے. میں ڈالر نہیں لوں گی، البتہ تیرا ایک ساتھی میری بچی کو پسند آ گیا ہے، میں اسے لوں گی. تجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اب وہ تیرے لیے بیکار ہو چکا ہے. یہ کہتے ہوئے جادوگرنی نے کچھ پڑتے ہوئے معاش کے کچھ دانے میرے گائیڈ کے اوپر پھینکے. دانوں کے لگتے ہی گائیڈ کچھ دیر کانپتا رہا اور پھر یک اپنی جیکٹ اور قمیض اتار کر جادوگرنی کی طرف بھاگا اور اس کے پاؤں میں سر رکھ دیا. جادوگرنی نے اس کی پیٹھ سہلائی اور گلے میں پہنی تینوں کھوپڑیاں اس کے جسم میں مس کی. گائیڈ اٹھ بیٹھا اور ہماری طرف یوں دیکھنے لگا جیسے ہمیں پہچانتا ہی نہ ہو. میں نے اسے کئی بار پکارا لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا. اتنی دیر میں جادوگرنی کی بیٹی اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی اور اپنے گلے سے چند مالائیں اتار کر اسے پہنا دی. جادوگرنی مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولی کہ اب تجھے یقین آ گیا ہوگا کہ جادو ہوتا ہے اور اس میں بڑی طاقت بھی ہوتی ہے. جادو کے منتروں پر عبور حاصل کر کے انسان کی خفیہ طاقتیں بیدار ہو جاتی ہیں. ہر انسان اپنے ماضی کو جانتا، حال کو سمجھتا اور مستقبل کے متعلق سوچتا ہے. یہ خفیہ طاقتیں بیدار ہو جائیں تو انسان نہ صرف اپنے مستقبل میں اچھی طرح جھانک سکتا ہے بلکہ اپنے سامنے موجود لوگوں کی کوئی بات بھی اس سے چھپی نہیں رہتی. تجھے دیکھتے ساتھ ہی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تو جادو پر یقین نہیں کرتا. میں جو زبان بول رہی ہوں وہ بھی اپنے منتروں کے زور پر بول رہی ہوں، ورنہ حقیقتاً میں اس زبان سے قطعی نابلد ہوں. یہ کہتے ہوئے اس نے لگن میں سے چلو بھر پانی لے کر آگ پر پھینکا. آگ فوراً بجھ گئی جیسے اس پر ڈرموں پانی ڈال دیا گیا ہو. جادوگرنی اٹھ کھڑی ہوئی. یہ ہمیں رخصت کرنے کا اس کا سگنل تھا. اسی وقت نہ جانے مجھے کیا ہوا اور میں آج تک اس کی صحیح وجہ نہیں جان سکا. بالکل غیر ارادی طور پر میں نے اپنا ریوالور نکالا اور اس سے پہلے کہ جادوگرنی میری طرف گھومے میں نے اپنے ریوالور کی 6 کی 6 گولیاں جادوگرنی، اس کی بیٹی اور گائیڈ کو مار دیں. گولیاں چونکہ بہت قریب سے چلائی گئی تھیں اور میرا نشانہ پختہ تھا، اس لیے تینوں کے سینوں پر گولیاں لگیں اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئے. مجھ پر ایک جنون ستاری تھا. میں نے ریوالور کو دوبارہ لوڈ کرتے ہوئے نمبر 2 کو جیپوں سے پیٹرول کے گیلن لانے کا حکم دیا. پیٹرول میں نے خود ان کے بے جان جسموں پر ڈالا اور آگ لگا دی. جلتی ہوئی لاشوں پر میں نے 2 بار اپنا پستول خالی کیا اور تب تک وہیں کھڑا رہا جب تک لاشیں بالکل راکھ نہ بن گئی. گولیاں چلتے ہی میرے ہمراہیوں اور نمبر 2 کے علاوہ باقی سب لوگ بھاگ گئے تھے. لاشوں کے جلنے کے بعد ہم خاموشی سے اپنی جیپوں کی طرف بڑھے اور عبداللہ کو اس کے گھر اتار کر اپنے ٹھکانے پر چلے گئے. تمام راستے ہم میں سے کسی نے کوئی بات نہ کی. رات بھر بستر پر لیٹے میں پیش آنے والے واقعات کے متعلق سوچتا رہا. سب سے پہلے تو میں جادوگرنی، اس کی بیٹی اور گائیڈ کو ہلاک کرنے کی وجہ اپنی سوچ کے مطابق عرض کرتا ہوں. میرا اللہ پاک کی ذات، اس کی بے شمار صفات اور بے حد و حساب قدرتوں پر یقین کامل ہے. میری زندگی میں درجنوں ایسے لمحات آئے جب میں نے دشمنوں کے ہاتھوں خود کو بے دست و پا دیکھ کر اللہ پاک کے حضور اپنی بے چارگی اور بے بسی بیان کر کے مدد کی التجا کی اور اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور پنجتن کے صدقے میری فریاد سنی اور مجھے اس مصیبت سے نکالا. میرے ایمان کے مطابق اللہ پاک کی رضا کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا. میری سوچ کے مطابق کائناتوں میں دوسری سب سے بڑی طاقت شیطان ملعون کی ہے، جس نے قیامت تک اللہ کے بندوں کو بہکانے کی اللہ سے اجازت لی ہے اور شب و روز کے ہر لمحے میں وہ اور اس کے چیلے اسی کام میں مشغول ہیں. شیطان کے بہکاوے میں تو پیغمبر بھی آئے اور وہ بھی جنہیں اپنی عبادت پر بڑا ناز تھا. اگر ایک مسلمان کسی بت خانے کے سامنے سے گزرتا ہوا سر کو ذرا خم بھی کر دے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ میرا ذاتی خیال اور یقین ہے. ممکن ہے بعض دوستوں کو میرے اس عقیدے پر اعتراض ہو. جادوگرنی نے مجھے میرے ماضی، حال اور مستقبل کے جو مناظر دکھائے اور جو کچھ بتایا تھا اس کا علم صرف اللہ کو ہے.
इस जादूगरनी में यकीनन शैतान हुलूल कर चुका था और वो शैतानी कुव्वतों के सहारे मुसलमानों को गुमराह कर रही थी। मेरे ख्याल में इस जादूगरनी का मुसलमानों की अक्सरियत के इलाके में जादुई काम दिखाना और उन्हें गैर अल्लाह ताकतों से मरूब और मुतासिर करके उनके दिलों में अल्लाह पाक की वहदानियत पर शक पैदा करना था। अपनी इस तौजीह के अलावा मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि इन तीनों को हलाक करने और इनकी लाशों को जलाकर राख कर देने तक जो कुछ भी मैंने कहा उसमें मेरे इरादे और दिमागी सोच का कतई दखल न था। मेरा दिमाग और अक्ल बिल्कुल बेबस और मुअत्तल हो चुके थे। मेरी हालत बिल्कुल एक रोबोट जैसी थी। किसी अनदेखी ताकत ने मुझसे ये सब काम करवाया। जादूगरनी जो दूसरों के माजी हाल और मुस्तकबिल के हालात न सिर्फ बताती बल्कि दिखाती भी थी, उसके लिए अपने साथ क्या पेश आने वाला है जानना कुछ मुश्किल न था और वो उसका सद्देबाब भी कर सकती थी। लेकिन उसी ताकत ने उसकी अक्ल और जादुई कुव्वतों पर भी पर्दा डाल दिया था। जादूगरनी ने मुझे जो कुछ बताया और दिखाया और बयान किया वैसे ही हुआ। मुहिम की कामयाबी के बाद जब मैं वापस घर लौटा तो मुझे रिश्तेदारों ने बताया कि मेरी ज़ईफ वालिदा को मेरी बीवी ने झाड़ू से मारा है। 1989 में मेरी वालिदा की आंखों का ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के 2 रोज बाद अस्पताल में अभी मेरी वालिदा की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी तो एक ऐसी बात हुई जिस पर मैंने अपनी खुदसर बीवी को तलाक दे दी और देखे गए मनाजिर के ऐन मुताबिक वो वहां से रुखसत हुई और एक मुस्तकिल अजाब से जो मुझ पर और मेरी वालिदा पर नाजिल था हमेशा के लिए हमें निजात मिल गई। इस मुहिम की तकमील के 2 साल बाद मैं सऊदी अरब चला गया और 7.5 साल वहां बतौर एयरपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर मुलाजिमत की। उसके बाद 7 साल सिंगापुर में सेल्स डायरेक्टर के तौर पर गुजारे। इस तमाम अरसे में मुझे ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, फिलिपाइन, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, ईरान, शाम और इराक जाने का मौका मिला और हर मुल्क और हर जगह मैंने उस निस्वानी अक्स को ढूंढा जिसे दिखाते हुए जादूगरनी ने कहा था कि तुम दोनों कई जन्मों से एक दूसरे की तलाश में हो, लेकिन वो कहीं नजर ना आई और मैं उसकी तलाश में नाकामी से बिल्कुल मायूस हो चुका था। मैं 1998 के मार्च में कराची में था कि बिल्कुल अचानक ही वो सूरत मुझे नजर आई। अपने ख्वाबों की ताबीर को सामने देखकर मैं ठिठक कर रह गया। मुझे समझ में नहीं आता था कि उसे कैसे बताऊं कि मैं उसकी तलाश में कब से भटक रहा हूं और कहां उसे नहीं ढूंढा। मैंने उसका पीछा किया और चौथे रोज ही उसे हाल दिल कह सुनाया। चूंकि कुदरत को हमारा मिलाप मंजूर था इसलिए 14 रोज के अंदर ही हमारी शादी हो गई। मेरी बीवी किसी मामूली खानदान या कम पढ़ी लिखी नहीं जिसे मैं सड़क से उठा लाया हूँ। चूंकि कुदरत को मंजूर था इसलिए कोई भी रुकावट हमारे रास्ते में हायल न हुई और 25 मार्च 1998 को हम रिश्ता इज़्दिवाज में बंध गए। मेरी बीवी मेरे ख्यालों और उम्मीदों से बहुत बढ़कर मेरी सही मानों में रफीका हयात साबित हुई और मेरी हालत तो ये है जैसे मुझे दोनों जहानों की खुशियाँ और मुसर्रतें मिल गईं। मेरे लिए उसके बगैर एक पल गुजारना भी दूभर हो जाता है और हम दोनों जिंदगी की खुशियाँ और मुसर्रतें दोनों हाथों से समेटते हुए जहान रंगो बू की लज्जतों से बहरावर हो रहे हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बिला ताखिर मिलती रहें। अपनी राय से हमें लाजिमन आगाह कीजिएगा। हम मज़ीद वीडियोस लेकर जल्दी हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।